بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ابھی تک ہم نے اپنے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں سے جتنی بیسک چیزیں ڈسکس کر لی ہیں، آپ کے لیے ان سب کو سمجھنا بھی بہت آسان ہوگا. اور جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ شاید یہ چیزیں ابھی سے آپ کی لائف میں اپنے پرسنل لیول پہ آپ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو جو چیز بھی لرن کر رہی ہیں اس کی پریکٹیکل سائڈ بھی ساتھ ساتھ ملتی جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلی بات جو ہمارے آج کے لیکچر نمبر 16 میں ہمارے فوکس میں رہے گی، وہ شفٹ ہے فرام فرسٹ اسٹیج ٹو دا سیکنڈ اسٹیج آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس. ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی فرسٹ میجر اسٹیج، جو کہ اسٹریٹجی فارمولیشن کی ٹائٹل سے اویلیبل تھی، وہ ہم اپنے پریویس لیکچر تک کمپلیٹ کر چکی ہیں. اور انشاءاللہ آج کے لیکچر سے ہم جو سیکنڈ سٹیج آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہے، اس کے بارے میں اپنی اسٹڈی شروع کریں گے. سب سے پہلی بات جو میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، وہ ہمارے اس پرٹیکولر سیکنڈ سٹیج کی ٹائٹل کی نیچر ہے، امپلیمنٹنگ اسٹریٹجیز اینڈ مینجمنٹ ایشوز. کہ جب بھی آپ سیکنڈ سٹیج آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو پرسو کرنا شروع کرتے ہیں، تو امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ میجر ایشوز آپ فیس کرتے ہیں، جن میں سے آج کے لیکچر میں ہم جو بیسک مینجمنٹ کے ایشوز ہیں اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. Dear students, as far as the outline of our today's lecture is concerned, in our today's lecture we would have been having a detailed discussion inshallah on the topic of the nature of strategy implementation. We have previously discussed in complete detail the nature of strategy formulation. That took us almost 15 lectures to complete that. In those particular 15 lectures, we have not only discussed the nature of strategy formulation, we have come up with the basic assumptions, basic philosophies, basic concepts, basic guidelines of all those major aspects which contributes into the maturity of the first stage of strategic management process, which is available with the title of strategy formulation. جس طرح ہم نے اس سٹیج کی ایک ایک میجر اور مائنیوٹ چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سیکنڈ سٹیج یعنی کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی بھی ہر میجر اور مائنر سٹیپ کی نیچر کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کی کیا فلسفی ہے اوور آل ایگزیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، فرام اسٹریٹجک planning point of view. We would have been inshallah discussing all these things in complete detail. After that, in our today's lecture, we would try to discuss in complete detail the topic of annual objectives. ہم annual objectives کی فارمولیشن کے حوالے سے، ان کو اسٹیٹ کرنے کے حوالے سے، وہ کن چیزوں کو فوکس کرتے ہیں، وہ کن چیزوں پہ بیس کرتے ہیں، we will try to have a thorough understanding on this particular topic of annual objectives too. Then policies are going to be the next important aspect of the study of strategic management process, particularly from the point of view of when you are getting ready to implement your strategy. اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. And other major component of the study of strategy implementation would be the aspect of resource allocation from implementation of strategy point of view. So dear students, in our today's lecture
as far as the outline of our today's lecture is concerned, these are the main areas which will come under our detailed discussion inshallah, and I'll try my level best to make you all these things easy for you to understand. So after that, dear students, the next major topics of the discussion on the aspect of the implementation of strategy, which are going to given in our today's lecture outline, but we will try to cover them in our next lecture too, are related to managing conflicts, then matching strategy with the structure, restructuring, re-engineering and e-engineering, then linking performance and pay to strategies in your strategic management process, which is very important from the implementation of strategy point of view. In the continuity of the lecture outline, we will be discussing the other aspects of this strategy implementation with the name of managing resistance to change. یہ جو ریزسٹنس ٹو چینج ہے، یہ جب بھی کسی ایک آرگنائزیشن میں آپ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ نیچرل فینومینا کے طور پہ ایمرج کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, I will be giving you 3 different management approaches through which you could minimize resistance to change. ہم ان تینوں اپروچز کو ڈیٹیل سے اپنے ٹائم پہ ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی میں آپ کو ان کا ایک اوور ویو صرف ان کے ٹائٹلز دے کے بتا دیتا ہوں. سیلف انٹرسٹ یا ریشنل چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ایجوکیٹو چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشنز کے پاس جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ریزسٹنس کو مینیج کرنے کا چینج کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ فورس چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی کہلاتا ہے. وی ول بی ڈسکسنگ دوز 3 اپروچز ٹو مینیج ریزسٹنس ٹو چینج ان کمپلیٹ ڈیٹیل انشاءاللہ in our upcoming topics. Along with that, from strategy implementation point of view, the next important aspect is managing the natural environment, dear students. These days, rather now it has been developed as a separate discipline now since last 3-4 decades. Organizations are paying their very serious concentration and attention to the issues related to environmental pollution, as far as the excretion, as far as the wastage of their total production process is concerned as being a manufacturing organization. ہم اس ایشو کو بھی, یعنی کہ نیچرل انوائرمنٹ کو آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے, اس کی سینٹیٹی کو آپ نے, اس کی کلینلینس کو آپ نے کس طرح مینٹین کرنا ہے, یہ آنے والے ٹاپکس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم انشاءاللہ اس پرٹیکولر ٹاپک کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. دین این ادر امپورٹنٹ ٹاپک, آپ نے ایک اسٹریٹجی سپورٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے اپنی آرگنائزیشن کے اندر, پرٹیکولرلی وین یو آر پاسنگ تھرو دا اسٹیج آف امپلیمنٹیشن. اگر امپلیمنٹیشن کے دوران all those who are involved or concerned in this way or in another way, concerned with the implementation of the strategy, they are expected to sing the same song actually. They are expected to support the existing strategy at that time, تاکہ ان کی ایفیشنسی, ان کی اوورآل پرفارمنس انہانس ہو سکے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنی اس لیکچر آؤٹ لائن میں یہ جو ٹاپک دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ کریٹنگ اے اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر, اس پہ بھی انشاءاللہ ہماری ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوگی. Along with that, dear students, as we have been passing through the management issues in this particular topic and in this particular lecture, as far as implementation of the strategy is concerned, امپلیمنٹیشن آف دی اسٹریٹجی کے حوالے سے مینجمنٹ ایشوز میں ہم نے کچھ اور ایشوز جو ایڈریس کرنے ہوتے ہیں. They are related to the issues of production, operations, concerns when implementing strategy.
کہ جب آپ اپنی کورس آف ایکشن کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہیں تو پروڈکشن آپریشن ڈپارٹمنٹ کے کنسرنز کو آپ نے کس طرح ایڈریس کرنا ہے. پروڈکشن آپریشن ڈپارٹمنٹ جس نے آپ کے را میٹیریل کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ان کی لمیٹیشنز ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ان کی کیپیسٹی کا لیول ہے، یہ تمام کے تمام ایشوز بھی آپ کی سیریس فوکس اور کنسنٹریشن ریکوائر کرتے ہیں whenever you are passing through the stage of strategy implementation. Then dear students who are actually involved into this implementation of the strategy phase, human resources. ایک آرگنائزیشن کے امپلائیز اس پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے فرق ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. چاہے آپ دونوں نے سیم انجینئرنگ کی ہوتی ہے، چاہے آپ دونوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ سیم یونیورسٹی سے اور سیم ٹیچر سے پڑھ کے کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایک آرگنائزیشن میں اکٹھے جاب کر رہے ہوتے ہیں اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے کا سٹائل دوسرے مینیجر کے اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے کے سٹائل سے فرق ہو سکتا ہے. So, in this particular stage of strategy implementation, we would be bringing into our serious consideration different issues which are related to human resources of the organization. Dear students, implementation of strategy کے point of view سے جو management issues ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ they are pretend that every single person you meet has a sign around his or her neck that says make me feel important. آپ کی آرگنائزیشن میں اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جتنے بھی انڈیویجولز چاہے مینیجیریل کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں، چاہے نان مینیجیریل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں، چاہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ان کا ڈائریکٹ لنک ہے، چاہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں امپلائی ہیں، دے آل فیل and want to earn the feel of being important component into that strategy implementation phase. آپ نے اصل میں اپنے امپلائیز کو ایک سینس آف اونرشپ دینا ہوتا ہے، آپ نے اصل میں اپنے امپلائیز کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ ان کی نظر میں کتنے امپورٹنٹ ہیں، آپ ان کو کتنا اپنا پریشیس ایسٹ کنسیڈر کرتے ہیں، بیکاز دے آر دا پیپل who are directly involved into this process of converting your raw material through processing into the finished product. So this something is somehow very, very highly important to make everybody feel the part of the whole body while you are going to address the issues of the implementation of strategy in this strategic management process. Now, dear students, this particular implementation of strategy from management issues point of view, first of all makes you aware and clear about this something that now there is a contrast in strategy formulation and in strategy implementation. آپ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں جو 15 لیکچرز تک آپ نے ڈسکس کیا ہے وہ سارے کا سارا اسٹریٹجی فارمولیشن سے ریلیٹڈ تھا، اور میں نے آپ کو بارہا اس میں بتایا تھا کہ اسٹریٹجی فارمولیشن از ایکچولی بی دا پرائمری جاب آف ٹاپ مینجمنٹ آف یور آرگنائزیشن. اب اس ٹاپ مینجمنٹ نے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. دے گیٹ انوالو انٹو اسٹریٹجک پلاننگ. ہم نے آپ کو یاد ہوگا اپنے پریویس لیکچرز میں انڈسٹری انالیسس پرفارم کیا تھا. انڈسٹری انالیسس کو ہم نے سینیریو پلاننگ کا ٹائٹل بھی دیا تھا، اس کو ہم اسٹریٹجک پلاننگ کے ٹائٹل سے بھی یاد کرتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا کام اس سینیریو پلاننگ، اسٹریٹجک پلاننگ یا انڈسٹری انالیسس کو پرفارم کرنا ٹاپ مینجمنٹ کا کام تھا.
جس میں ٹاپ مینجمنٹ انٹرنل انوائرمنٹ کو، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو، اپنی گیون کیپیسٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف آپ کی آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اسٹیبلش کرتی تھی، بلکہ ان لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے in the form of the selection of strategy they provide you as with the roadmap to be followed and to be traveled by you being an organization for the achievement of your given targets. So first most important aspect of strategy implementation is this, that prior to going for the real and actual implementations, you have to realize this particular aspect, that strategy formulation اور strategy implementation یہ جو دو سٹیجز ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی، یہ نیچر میں ایک دوسرے سے کافی فرق ہیں. فار ایگزامپل وہ ٹاپ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی، یعنی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن. اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پرائمریلی مڈل مینجمنٹ اور فرسٹ لیول مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اسٹریٹجی فارمولیشن میں ٹاپ مینجمنٹ نے اپنی کانسیپچول سکلز کو زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے، جبکہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ مڈل مینجمنٹ اور فرسٹ لیول مینجمنٹ نے اپنی ٹیکنیکل اور آپریشنل لیول سکلز کو زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے. سو ان دونوں کی نیچر میں، یعنی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن میں اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی دونوں سٹیجز کی نیچر میں کچھ کنٹراسٹ ہے، جو کہ ہم ابھی اس میں ڈسکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسٹریٹجی فارمولیشن از لائک فارمولیشن از پوزیشننگ فورسز بیفور دی ایکشن. کہ فارمولیشن میں ابھی ایکشن شروع نہیں ہوا، آپ ایکشن شروع ہونے سے پہلے اپنی فورسز کو پوزیشن کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا پلان کرتے ہیں کہ میں نے فورسز کو کہاں کہاں ڈپلوائے کرنا ہے تاکہ میں اپنی اہداف کو حاصل کر سکوں. اور اسی سلائیڈ میں اگر آپ اسی پرسپیکٹو میں امپلیمنٹیشن کو دیکھیں تو امپلیمنٹیشن از مینیجنگ فورسز ڈیورنگ دا ایکشن. کہ امپلیمنٹیشن وہ ہے کہ جب آپ ڈپلوائے کرنے کے بعد اپنی فورسز کو ایکشن سٹارٹس کرا چکے ہوئے ہیں، اب 1-on-1 وار جاری ہے، اور اس ایکشن کے دوران آپ نے اپنی فورسز کو کس طرح مینیج کرنا ہے. So implementation is about managing your forces during the course of action, during the execution of your efforts for the implementation purposes. So dear students, the second contrast between the nature of strategy implementation and strategy formulation has been given in this particular slide, which says formulation focuses on effectiveness while implementation focuses on efficiency. Dear students، اگر آپ اس فرق کو سمجھ لیں، یعنی کہ فارمولیشن جو ہے ایفیکٹونیس پہ فوکس کر رہا ہے اور امپلیمنٹیشن ایفیشنسی پہ فوکس کر رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے اپنی آرگنائزیشنز کے ساتھ کیریئر کی ڈیولپمنٹ میں بھی بڑے ہی مفید ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ابھی ایز اے اسٹوڈنٹ جس چیز کو پرسو کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی اسٹڈیز کو پرسو کر رہے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ کیریئر میں بھی یہ بات آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے. ایفیکٹونیس، اسٹریٹجی فارمولیشن کا فوکس کس پہ ہے؟ ایفیکٹونیس پہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آلویز ریمبر ون سمپل فینومینا. فرام مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو، this effectiveness is always concerned with the end results of the process. پروسیس کے اینڈ ریزلٹ پہ آپ اپنے پروسیس کی اکمپلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جن ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے وہ آپ نے پروسیس رن کیا تھا، ان کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹارگٹس اور آبجیکٹیوز اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں. یعنی کہ effectiveness is concerned with the end results of a process, but efficiency, implementation focuses entirely upon achieving the highest level of efficiency. Dear students,
Efficiency is concerned with the ongoing process. جب آپ ایکچولی پروسیس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں. I remember in our last lecture or in our previous meetings, I quoted you an example of your own self which could be implemented at your own standing, which has been given to you right now. کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا یہ جو ماسٹرز پروگرام ہے جو آپ بزنس ایڈمنسٹریشن کی اسٹڈی میں کمپلیٹ کر رہے ہیں, لیٹ سپوز یہ 8 سیمسٹر کا یا 6 سیمسٹرز کا ایک پروگرام ہے, چلے ہم اسے 6 سیمسٹرز کا کنسیڈر کرتے ہیں. ایفیشنسی وہ ہوگی کہ اگر آپ گیون 6 سیمسٹرز میں اس کو اپنے گیون ریسورسز اور گیون ٹائم میں ہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, یعنی کہ اس پروسیس کی, اس اسٹڈی کی کمپلیشن کا اگر منیمم ٹائم 3 سال کا ہے اور آپ نے اپنا MBA کی اسٹڈی کو انشاءاللہ 3 سال میں ہی کمپلیٹ کر لیا, تو ایز اے اسٹوڈنٹ یو ہیو شوڈ ہائیسٹ لیول آف ایفیشنسی. اور اگر ایفیشنسی ہوگی, میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں. Efficiency is a guarantee that you will become automatically effective. But if you are only effective, effectiveness is not a guarantee of efficient approach to. Let me explain this particular phenomena to you all. Dear students, میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ اگر آپ efficient ہیں تو یہ گارنٹیڈ ہو جائے گا کہ آپ ایفیشینٹ ہونے کی وجہ سے افیکٹو بھی ہو جائیں گے. کیسے؟ کہ اگر آپ نے اسی پرٹیکولر ایگزامپل میں اپنا MBA گیون ٹائم پیریڈ میں پورا کر لیا, آپ ایفیشینٹ ہوئے, آپ نے پروسیس کو اس کے گیون ٹائم پہ کمپلیٹ کیا, سو اینڈ ریزلٹ کیا آیا؟ افیکٹونیس. اینڈ ریزلٹ آف دا پروسیس کیا آیا؟ افیکٹونیس. یعنی کہ اگر آپ ایفیشینٹ تھے تو آپ آٹومیٹیکلی افیکٹو بھی ہو گئے. بٹ ناؤ لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دا پکچر. میں نے آپ کو یہ کہا تھا افیکٹونیس از ناٹ گوئنگ ٹو سرو یو اے گارنٹی that you remained efficient too during the process. اس سے میری مراد کیا ہے؟ Dear students, اس کو بھی سمجھنا بہت آسان ہے. فار ایگزامپل اسی سیم کنٹینیوٹی میں کہ اگر آپ کا MBA پروگرام اتنے سیمسٹرز کا تھا, آپ نے اتنے ہی عرصے میں اسے کمپلیٹ کر لیا اور آپ ایفیشینٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ کا اینڈ ریزلٹ بھی آپ کی مرضی کا ہوا, اینڈ یو ہیو آلسو ڈکلیئرڈ ایز این افیکٹو انڈیویجول, افیکٹو اسٹوڈنٹس. بٹ ناؤ لک ایٹ دس آف مائی کوٹڈ جسٹیفیکیشن ٹو یو آل. خدا نہ خواستہ کسی بھی خوشی یا غمی کی وجہ سے آپ میں سے کوئی شخص ایک سیمسٹر کو ڈیلے کرتا ہے, فریز کرا لیتا ہے, اس کا کوئی سبجیکٹ فیل ہو جاتا ہے, اس کو وہ سبجیکٹ اسٹڈی کرنے کے لیے یا اپنی پرسنل لمیٹیشن کی وجہ سے اگر اسے ایک پورا سیمسٹر فریز کرانا پڑ گیا تھا اور اس نے وہ ایکسٹرا سیمسٹر بعد میں لے لیا, تو ایک دن وہ بھی افیکٹو ہو جائے گا, یعنی کہ MBA کی ڈگری وہ بھی پوری کر لے گا. بٹ ایٹ وچ پرائز؟ At the price of studying an other extra semester, at the price of spending 6 months more for the completion of that degree of MBA, which most of you have already been completed 6 months ago. یہ جو ایکسٹرا 6 مہینے آپ کے لگ گئے, اینڈ ریزلٹ تو آ گیا, MBA کی ڈگری تو آپ نے بھی ارن کر لی, افیکٹو تو آپ بھی ہو گئے. بٹ آپ میں اور دوسرے اسٹوڈنٹس میں یہ فرق نظر آ گیا کہ آپ نے 3 سال میں پورا کیا اور اس بھائی کا یا بہن کا 3 سال اور 6 مہینے میں پورا ہوا. یہ جو ایکسٹرا 6 مہینے ہیں, دس از دا ویسٹیج آف پریشیس ٹائم. اس 6 مہینے میں ہی اور شی کوڈ ادروائز اسٹارٹ ہز اور ہر کیریئر ان اے گڈ آرگنائزیشن, اور آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے تھے. سو اگر افیکٹونیس ہے تو یو اسٹل ہیو ٹو لک ان ٹو دا میٹر ویدر یو ریمینڈ ایفیشینٹ ٹو ڈیورنگ دا پروسیس اور ناٹ ادروائز.
بٹ اگر ایفیشنسی ہے تو آٹومیٹیکلی افیکٹونیس آ جائے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں میں آپ کو ایک اور بہت دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ all is well if the end is well. مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے you don't have to buy this argument. All is well if the end is well. End is this, that you have also earned the degree of MBA, but with the investment or rather with the wastage of extra 6 months. آپ کے لیے اینڈ تو ویل ہو گیا. ابھی یہاں پہ آپ اس کو all is well نہیں ازیوم کر سکتے. آپ کے لیے all is well if the end is well یہ مارجن آپ کو دے دیتی ہے, یہ آپ کے لیے ویکیوم کریٹ کر دیتی ہے. یہ جو سینگ ہے کہ آپ 2 مہینے کا کام 4 مہینے میں کریں, کیونکہ آپ نے اینڈ پہ نظر رکھی ہوئی ہے. آپ 1 سال کا کام 6 سال میں جا کے مکمل کر رہے ہیں. آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اصل میں یہ ریکوائرڈ ہے مینجمنٹ کے حوالے سے, انڈیویجولز کے حوالے سے, اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے, ٹو اچیو دی ہائیسٹ پاسبل لیول آف ایفیشنسی. اگر آپ ایفیشینٹ رہے ہیں یعنی کہ ڈیورنگ دا پروسیس آپ کا ویسٹیج 0 رہا ہے, تو آپ کے اینڈ ریزلٹ آٹومیٹیکلی آپ کی مرضی کے آئیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ جو پروفیشنلزم کا کانسیپٹ ہے یہ اصل میں ہمیں قرآن پاک میں اس کی ہدایت کی گئی ہے. قرآن پاک میں اس چیز کو ایڈوائز کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی نعمتیں, اپنے اوپر جو اللہ کی رحمتیں ہیں, اس کا شکر کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جب میں عام طور پہ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کوسچن کرتا ہوں تو ان کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اوپر ریلیجیس اور سوشل اوبلیگیشنز ہیں ان کو فل کر کے ہم اپنے اوپر اللہ کی عنایات کا شکر ادا کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ پہ فرائض ہیں جو آپ کی ریلیجیس اور سوشل اوبلیگیشنز ہیں. جو نماز فرض ہے وہ آپ جس بھی کنڈیشن میں ہیں, چاہے اچھی کنڈیشن میں ہیں, صحت مند ہیں, خدا نہ خواستہ بیمار ہیں, امیر ہیں یا غریب ہیں, یہ ریلیجیس اوبلیگیشن فرض آپ پہ فرض ہے. آپ نے ہر صورت میں اسے پرفارم کرنا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یا آپ کے اوپر جو سوشل رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ نے ہر صورت میں پرفارم کرنی ہے, چاہے آپ صحت مند ہیں یا خدا نہ خواستہ بیمار ہیں, آپ امیر ہیں یا غریب ہیں. سوشل اینڈ ریلیجیس اوبلیگیشنز جو امیجیٹ آپ پہ فرض ہیں وہ آپ نے ہر حال میں پورا کرنی ہے. اللہ کی عنایات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ قرآن پاک میں اللہ میاں نے بتا دیا ہے, جو اس ایفیشنسی میں دیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے آپ کو جن جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے your conceptual skills and your physical potential to perform a tough task, یہ جو اللہ میاں نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کا ہائیسٹ لیول پہ یوٹیلائز کر کے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, جس نے جتنی سعی کی, جتنی کوشش کی, اس کے لیے اتنا تفویض کر دیا گیا. دس شوز کہ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ پروفیشنل بنے. آپ پروفیشنل انڈیویجول وہ ہوتا ہے جو اپنا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا. اینڈ دس ایفیشنسی, concept of efficiency is actually related to bringing your wastage level at 0. آپ اپنے گیون پروسیس کو گیون ٹائم میں گیون اویلیبل ریسورسز کے ساتھ اگر کمپلیٹ کر رہے ہیں then you are efficient. This is how you are going to be professional. This is what which has been advised to you in the holy book of Quran. So now we better move to the next particular nature, contrast, understanding of the strategy formulation and strategy implementation. This particular slide says formulation is primarily an intellectual process, while implementation is primarily an operational process. Dear students, یہ کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بات اور ورڈز میں کی تھی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن
ٹاپ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور ٹاپ مینجمنٹ اس رسپانسبلٹی کو پرفارم کرتی ہے ود دا یوزیج آف دیئر کنسیپچول اسکلز. جبکہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے کہ یہ ایک آپریشنل ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ کی ان سکلز کو یوٹیلائز کرتی ہے جو آپ کی ٹیکنیکل سکلز ہیں. ایک اور کنٹراسٹ ہمارے سامنے اس فارم میں آ گیا کہ اسٹریٹجی فارمولیشن کنسیپچول اسکلس کی یوٹیلائزیشن پہ بیس کرتی ہے. اٹ از این انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی وائل اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن از این آپریشنل ایکٹیویٹی، یعنی کہ جس میں آپ نے اپنی ٹیکنیکل اسکلس کو یوز کرنا ہوتا ہے. So dear students, along with that, if we move to the next difference or the contrast of this of our particular strategy implementation phase, it has been given like that formulation requires good intuitive and analytical skills, while implementation requires special motivation and leadership skills. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو اسٹریٹجی فارمولیشن ہے وہ ریکوائر کرتی ہے آپ کی ایک اچھی انٹیوٹیو یا پریڈکٹ کرنے کی صلاحیت کو بھی. آپ اور بہت بہتر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے چھٹے حص ہر سٹیج پہ آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. Intuitive and analytical skills will become the focus of concentration in your strategy formulation stage. But in your strategy implementation stage, it will be requiring you to make your team highly motivated and committed. آپ نے اس سٹیج پہ ایکچوئل را میٹیریل کو استعمال کرنا ہے پروسیسنگ کے تھرو تاکہ آپ کے پاس فنشڈ آؤٹ پٹ کوالٹی آؤٹ پٹ آ سکے. اور یہاں پہ یہ آپ کس طرح اچھی طرح کر سکتے ہیں؟ اپنی ٹیم کو بیک اپ کر کے، اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کر کے، اپنی لیڈرشپ سکلز کو اپلائی کر کے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ سکلز جو ہیں یہ ایک آرگنائزیشن کو زمین سے آسمان پہ لے کے جا سکتی ہیں یا کسی اچھی سیٹلڈ اینڈ اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن کو آسمان سے زمین پہ بھی لا سکتی ہیں. بیکاز لیڈر نے یو نو واٹ از دی ایکچوئل میننگ آف دا لیڈر؟ What has been given as the meaning of leader in Oxford Dictionary of Business Terminology? Dear students, leader کا جو اصل مطلب ہے، leader is that somebody who influences behavior of others. کہ لیڈر وہ شخص ہے جو دوسرے لوگوں کا بیہیویئر انفلوئنس کرتا ہے. اور یہ جو بیہیویئر انفلوئنسنگ ہے یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں بھی ہو سکتی ہے، یہ نیگیٹو ڈائریکشن میں بھی ادروائز خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے. پازیٹیو ڈائریکشنز میں یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ When you make your team highly motivated to join hands together for the accomplishment of one of your given and assigned task. اور یہ نیگیٹو کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ نے لوگوں میں کچھ رفٹ کریٹ کرا دی. Few people are happy, few are very unhappy and sad, and there is no connection between the strategy, sportive culture creation and your this implementation stage. اور یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ لیڈرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور لیڈرز کو بیہیویئر کو انفلوئنس کرنے کے لیے، اپنے فالوورز کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں سب سے پہلے رول ماڈل بننا پڑتا ہے، پرسنل ایگزامپل سیٹ کرنا پڑتی ہیں، آپ کو کچھ اچیومنٹ شو کرنا پڑتی ہے. ادروائز نو ون وڈ لائک ٹو فالو یو ایکچولی، نو ون وڈ بی ایکسپٹنگ یو ایز ہز اور ہر لیڈر. سو آپ نے پہلے پرفارمنس خود شو کرنی ہے. Only then
people would have been considering you as their role model, اور once you have become their leader, یہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسی اس طرف اس ڈائریکشن میں ان لوگوں کو موٹیویٹ کر لیں، ان لوگوں کو گائیڈ کر لیں، ان کا بیہیویئر پازیٹیولی انفلوئنس کر لیں کہ جو ڈائریکشن آپ کے اینول اور لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کی طرف آپ کی ٹیم کو لے کے جاتی ہے. So dear students, another extended contrast or difference between the nature of strategy formulation and the strategy implementation has been given here, that formulation requires coordination among a few individuals. کہ جو ٹاپ مینیجرز ہیں، جو آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، اسٹریٹجی فارمولیشن میں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے. وہ آپ کو کوآرڈینیشن ریکوائر ہوتی ہے چند انڈیویجولز کے درمیان جو کہ ٹاپ مینجمنٹ کی پوزیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. But what strategy implementation requires you? It says implementation requires coordination among many persons. امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو زیادہ لوگوں میں آپس میں کوآرڈینیشن کریٹ کرنی ہوتی ہے. آپ کے تمام وہ لوگ جو مڈل مینجمنٹ کی انڈر سپرویژن کام کر رہے ہوتے ہیں، جو فرسٹ لیول مینجمنٹ کی سپرویژن میں نان مینیجریل پوزیشنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے ایکچولی ان پٹ کو پروسیس کر کے آپ کے لیے آؤٹ پٹ کریٹ کرنا ہوتی ہے، آپ نے ان سب کے درمیان ایک کوآرڈینیشن کریٹ کرنی ہے. سو کوآرڈینیشن دونوں فیزز اور دونوں سٹیجز کی ریکوائرمنٹ ہے. بٹ دا ڈفرنس از دس: ان اسٹریٹجی فارمولیشن یو ریکوائر دس کوآرڈینیشن ایٹ اے اسمالر اسکیل among few individuals, but for the implementation purposes you require this coordination among many individuals, which is somehow a tough task as compared to what you will have to do in this connection in your strategy formulation stage. So dear students, ابھی ہم اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی ایگزیکٹ نیچر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمیں بہت اچھی طرح تھورولی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن اور اسٹریٹجی فارمولیشن کی جو دو سٹیجز ہیں ان کی نیچر میں کیا فرق تھا. اور ابھی ہم ڈائریکٹلی اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے ایشو پہ کچھ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. Strategy implementation varies among different types and sizes of organization. یہ یاد رکھیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت عام فہم مثال دے دیتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس. تھوڑی سی لائٹ سی مثال ہے. ہم میں سے جو ہمارے بھائی بہن زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، زیادہ توانا، یا جن کو عام الفاظ میں ہم زیادہ موٹا کہتے ہیں، ان کو اپنے تینوں وقت کے میلز میں یوزلی ایک تھن انڈیویجول کے مقابلے میں زیادہ انٹیک کرنا پڑتی ہے. سو اگر آپ کا سائز بڑا، اپنے اس سائز کو مینٹین کرنے کے لیے، اس سائز کو فنکشنل رکھنے کے لیے، اگر آپ ایک موٹے اور توانا شخص ہیں، آپ کو زیادہ انرجی کی، زیادہ گلوکوز کی، زیادہ اماؤنٹ آف میل کی ضرورت ہے. لیکن if you are carrying a thin body, you would obviously requiring comparatively lesser amount of glucose and oxygen, or in other words, you would be getting satisfied and keeping yourself functional and operative while even consuming lesser amount of meals اور لیسر اماؤنٹ آف انرجی. سو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن بالکل اسی طرح کہ اس کی نیچر میں، اس کی انٹینسٹی میں ویریشن آ جاتی ہے آن دا بیسس آف دی نیچر آف دی آرگنائزیشن اینڈ دا سائز آف دی آرگنائزیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے جو ایکشنز ہیں دے میکس یو ویری الرٹ آن دوز گیون ایریاز. Strategy implementation میں you might have to address the issue of altering sales territories. You will have to go even for the adding of new departments. کہ اگر آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، مارکیٹ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے
آپ کو اپنے ڈسٹریبیوشنل نیٹ ورک کی ضرورت ہے. آپ نے اپنا ڈسٹریبیوشنل نیٹ ورک اسٹیبلش کر لیا, یہ آپ کا ایک نیا ڈپارٹمنٹ اور ڈویژن بن گیا. اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے, اس کی ضرورت پیش آئی تھی, آپ نے اس کو ایڈ کر لیا. سم ٹائمز یو ول ہیو ٹو گو ٹو ایڈریس دا ایشو آف closing few existing facilities. For the extension of your overall business operations with the development of a new department, you will have to address the issue of hiring new employees in your this strategy implementation stage. And dear students, امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے ایک بہت اہم پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ اٹ ریکوائرز ہائیسٹ لیول آف ایفیشنسی فرام یو, جو کہ یہاں پہ ہمیں اس طرح بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کاسٹ کنٹرول پروسیجرز کو بھی ٹیک اپ کرنا ہے تاکہ آپ کی اوورآل ایفیشنسی کہیں فائنانشیل لمیٹیشن کی وجہ سے ہرٹ نہ ہو رہی ہو. دین فار دی امپلیمنٹیشن کازز یو مائٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ چینجنگ یور ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشنل اسٹریٹجیز, and for the addressing and for the satisfaction of your new departments, of new buildings, you might have to create new facilities in new buildings so that your newer operation still could perform successfully. Along with that, dear students, as I told you in our previous discussion, کہ ایک اہم پہلو جو ہے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کا, جو کہ آرگنائزیشنز کے تینوں لیولز آف مینیجرز کو کلیئرلی ریئلائز کر کے انڈرسٹینڈ کر کے اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اس سٹیج میں سب سے جو مین چیز ہے وہ شفٹ ان رسپانسبلٹی ہے. ہاؤ کم؟ فرام اسٹریٹجسٹ ٹو ڈویژن اینڈ فنکشنل مینیجرز. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس سلائیڈ میں وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شفٹ آف رسپانسبلٹی آئے گی فرام دی شولڈرز آف اسٹریٹجسٹ, یعنی کہ فرام دا شولڈرز آف ٹاپ مینیجر ٹو دی مینیجرز ہو آر ریسپانسبل فار ڈویژنز اینڈ فنکشنل units of the organization, یعنی کہ middle management and first level management of the organization. Dear students, strategy implementation کے حوالے سے جو مینجمنٹ ایشوز ہیں ان میں سے کچھ کی سگنیفیکنس بھی زیادہ ہے, کچھ کی امپورٹنس بہت سینسٹیو ہے, اور یہ جو مینجمنٹ ایشوز ہیں ان میں سب سے پہلا ایشو ہوتا ہے اینول آبجیکٹیوز کو فارمولیٹ کر لینا. اینول آبجیکٹیوز کی فارمولیشن ایکچولی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یو کانٹ گو ٹو ریچ ایٹ یور لانگ ٹرم آبجیکٹیو ان ون جمپ. آپ ایک ہی گو میں, ایک ہی جمپ میں اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر سکتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو کس طرح اچیو کرتے ہیں؟ آپ ان کو پہلے اپنی اینول یا شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز میں کنورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل, جیسا کہ کچھ دیر پہلے ہم ایفیشنسی کے حوالے سے آپ کے MBA پروگرام کی ڈیوریشن کو ڈسکس کر رہے تھے. فار ایگزامپل, یہ آپ کے 3.5 سال کا پروگرام ہے MBA. اب آپ ایک ہی دن میں یا ایک ہی سیمسٹر میں MBA کی ڈگری تو اچیو نہیں کر لیں گے. یہ 3.5 سال کا پروگرام آپ کے کچھ سیمسٹرز پہ ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے جو آپ 3.5 سال کے یا 4 سال کے ٹائم پیریڈ میں پورا کریں گے. اور اس طرح آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو لانگ ٹرم آبجیکٹیو تھا, آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اچیو کرنے کے لیے پہلے اپنا ایک سیمسٹر سکسیسفلی کوالیفائی کیا. اس سیمسٹر کی کوالیفائی کرنے کی بیسس پہ آپ کو رجسٹریشن ایوارڈ کر دی گئی آپ کے نیکسٹ سیمسٹر کی اسٹڈیز کی. نیکسٹ سیمسٹر کو بھی آپ نے بہت ایفیشینٹ لیول پہ جب کمپلیٹ اور کوالیفائی کر لیا تب آپ 3rd سیمسٹر میں چلے جائیں گے. اور اس طرح اگر آپ یہ ٹرینڈ کنٹینیو کریں گے تو ایک دن آپ اپنے اس پروگرام کے چاہے 6 سیمسٹرز ہیں, 7 ہیں یا 8 ہیں, آپ اسے پورا کر لیں گے انشاءاللہ. سو کیا بات ثابت ہوئی کہ
کہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز میں سے پہلے اپنے شارٹ ٹرم یا اینول آبجیکٹیوز فارمولیٹ کرنا ہوتے ہیں، اور یہ اینول آبجیکٹیوز فارمولیٹ کرنے کے بے شمار ایڈیشنل بینیفٹس ہوتے ہیں. یہ آپ کو ایک کوئک ریویو دیتا جاتا ہے آپ کی پرفارمنس کے بارے میں، یہ آپ کو ایک سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے whether you might have to change your existing strategy or whether you might have to stay loyal whatever you have been doing right now for your future course of action. اسی طرح آپ کے پاس ایک بینچ مارک اویلیبل ہوتا ہے، آپ کے پاس مائل سٹونز اویلیبل ہو جاتے ہیں کہ کتنے عرصے میں آپ اپنا کون سا کام کس طرح کمپلیٹ کرتے جائیں گے. مینجمنٹ ایشوز جو ہیں اسٹریٹجی فارمولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ان میں اینول آبجیکٹیوز کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس یو وڈ ہیو ٹو لک ایٹ دی پالیسیز ایسپیکٹ فرام اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو. پالیسیز میں نے آپ کو ایک دو دفعہ پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی ہے کہ پالیسیز آر الٹیمیٹلی مینٹ فار دی کریشن آف اے ہیلدی ورکنگ انوائرمنٹ ان یور آرگنائزیشن. اگر آپ کی پالیسیز امپلائی فرینڈلی ہیں، جو کہ پالیسیز براڈر گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، تو دے ول بی کنٹریبیوٹنگ اینڈ ہیلپنگ یو ان دی ڈیولپمنٹ آف اے ہیلدی ورکنگ انوائرمنٹ آف یور آرگنائزیشن. But if otherwise, you would not remain able to create a healthy working environment in your organization out of the execution of your policies or out of the implementation and the observance of your broader guidelines. You would definitely have been facing ample amount of difficulties while you would have been going through the stage of the strategy implementation. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو نیکسٹ اہم مینجمنٹ کا ایشو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور ریسورسز. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا اور آپ کو اس بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک آرگنائزیشن کے پاس یوزلی 4 قسم کے ریسورسز اویلیبل ہوتی ہیں. فائنینشیل ریسورسز نمبر 1. Number 2, your human resources. Number 3, resources of information. And number 4, resources of time. یہ جو ہم میٹیریل ریسورسز یا انفراسٹرکچر کی ریسورسز کی بات کرتے ہیں، اس کو سم ٹائم ہم فائنینشیل ریسورسز میں کور کرتے ہیں اور سم ٹائم ہم ان کو ہیومن ریسورسز میں بھی دیکھ لیتے ہیں. بٹ پرائمریلی ڈیئر اسٹوڈنٹس، as far as the management issues from strategy implementation point of view are concerned, and if it directs you to go address the issues of resources, تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ کلیئر رہنا چاہیے کہ ریسورسز کی بنیادی طور پہ 4 اقسام ہیں: فائنینشیل ریسورسز، human resources, resources of information. Resources of information are very vital among all those 4 types of resources because they provide you with the subjective and objective foundation to take or to make right decisions at the right time by being the top level manager or middle level manager or even first level manager. اگر آپ نے صحیح وقت پہ اپنی آرگنائزیشن کے لیے صحیح فیصلے کرنے ہیں تو resources of information are quite crucial to perform this particular task. اور آخری جو ٹائپ آف ریسورس ہے وہ آپ کا سورسز اور ریسورسز آف ٹائم ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے بات ایک ڈسکس کی تھی کہ اینول آبجیکٹیو شوڈ آلویز بی ایسوسیٹڈ ود اے ٹائٹ ٹائم ڈیڈ لائن. ہم نے جب ایفیشنسی کی بھی بات کی تھی اور میں نے آپ کو آپ کے اس سیمسٹر کو اس پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کی ٹائم پہ ایگزامپل کوٹ کی تھی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹائم کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی لائف میں بھی اور ایک آرگنائزیشن کی لائف میں بھی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کائنڈلی پرمٹ می to justify you the importance of this time from another point of view too. جس طرح ہم الحمدللہ مسلمان ہیں،
مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. آپ یہاں پہ ٹائم کی امپورٹنس کو دیکھیں کہ ہر نماز کے لیے اس کا ایک ٹائم مخصوص کر دیا گیا ہے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹے میں یہ وقت جو ہے یہ فجر کی نماز کا ہے اور یہ وقت جو ہے یہ عشاء کی نماز کا ہے. اگر آپ اس ٹائم پہ کسی بھی وجہ سے اپنا وہ فرض نماز ادا نہیں کر سکتے اور جب آپ کسی اور وقت پہ اس کو ادا کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے نیت بھی قضا نماز کی کرنی پڑتی ہے. قضا کہ جو چیز ایک آپ کی چھوٹ گئی تھی وہ آپ ابھی جا کے پوری کر رہے ہیں. سو ٹائم کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے اینڈ ٹیک اٹ and all organizations take it as one major source which could be converted into resource for an organization. مینجمنٹ ایشوز کے حوالے سے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں ایک اور جو اہم ایشو آ جاتا ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی آرگنائزیشنل اسٹرکچرز. ہمیں پتہ ہے ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں. فنکشنل اسٹرکچر سے لے کے ڈویژنل اسٹرکچر تک ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہیں. ہم اپنے اس پرٹیکولر ٹاپک میں جو کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے, اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں مینجمنٹ ایشوز کے حوالے سے ہے, ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن اسٹرکچرز پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے. آرگنائزیشن اسٹرکچرز کے ہی حوالے سے ری اسٹرکچرنگ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی وائٹل چیز ہوتی ہے جسے ہم ری انجینئرنگ اور سم ٹائم ری گروپنگ کہہ کے بھی جان لیتے ہیں. وی وڈ ڈیفینیٹلی بی ڈسکسنگ دا میجر اسپیکٹس آف ری اسٹرکچرنگ فرام اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو وائل ایڈریسنگ مینجمنٹ ایشوز فار دی آرگنائزیشن. مینجمنٹ ایشوز میں ایک اور جو ایشو ہے وچ از ویری امپورٹنٹ فرام اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو دیٹ از دا ایشو آف ریوارڈز اینڈ انسینٹیوز. ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج ایک ایسی سٹیج ہے which requires you to go motivate your team and exhibit your leadership styles. یہ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کے بیہیویئر کو اپنی فیوریبل ڈائریکشن میں انفلوئنس کرنے کے لیے ڈیئر اسٹوڈینٹس as an organization you would definitely have to talk about different types of rewards and incentives which you would have been offering to the best performer. جو بھی efficient performance دے گا آپ اس کو financial reward دیں گے یا non financial incentives offer کریں گے. So strategy implementation کے point of view سے management issues میں ہم ان تمام issues کو اس aspect میں انشاءاللہ کور کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسی طرح جو مینجمنٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کی ایکسٹینشن میں ہمارے پاس ریزسٹنس ٹو چینج کا ایک ٹاپک ہے. یہ بہت نیچرل ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہم نے پریویس کسی سلائیڈ میں ابھی ڈسکس کیا تھا شفٹ آف رسپانسبلٹی کا اسپیکٹ. جب رسپانسبلٹی شفٹ ہوتی ہے اسٹریٹجسٹ کے شولڈر سے, یعنی کہ ٹاپ مینجمنٹ کے شولڈر سے مڈل مینیجر یا فرسٹ لیول مینیجر تک آتی ہے, تو اس چینج آف رسپانسبلٹی, اس شفٹ آف رسپانسبلٹی کی وجہ سے کئی کانفلکٹس ارائز کر جاتے ہیں. اور ڈیئر اسٹوڈینٹس, ان کانفلکٹس کو مینیج کرنے کے لیے آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ اپروچز ہوتی ہیں which helps that organization to manage the resistance against the change. اسی طرح مینجمنٹ ایشوز میں جو نیکسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے مینیجرز اینڈ اسٹریٹجی کا, کہ all who would be involved into this strategy implementation process as a manager or even as a non-managerial employee of your organization should be actively supporting the existing and the current strategy which has been implementing at that time in your organization. میں نے شاید پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے بولی تھی کہ at this point in time of the organization strategy implementation stage,
All managers and non-managerial employees must be singing the same song. سب کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے, سبھی لوگ ایک ہی گانا گنگنا رہے ہوں, سب کا فوکس, سب کا مین آئیڈیا ایک ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ پہ ہو. And other important aspect from strategy implementation point of view, as far as the management related issues are concerned, is the issue of sportive culture. آپ نے ایک اسٹریٹجی اسپورٹیو کلچر اپنی آرگنائزیشن میں کریٹ کرنا ہے. اگر آپ انتہائی کامیابی سے انتہائی ایفیشینسی کے ہائیسٹ لیول کو اچیو کر کے اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اسٹریٹجی اسپورٹیو کلچر کریٹ کرنا پڑتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنی آرگنائزیشن میں. The next management issue is related to production operations issues, as we have discussed before too. Another issue is related to the human resources from strategy implementation point of view, and another issue related to the strategy implementation is the issue of downsizing, dear students. جو سب سے پہلا ایشو ہے مینجمنٹ ایشوز کے حوالے سے, دیٹ از دا ایشو آف کریٹنگ اینول آبجیکٹیوز. سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈینٹس اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آپ نے اینول آبجیکٹیوز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اینول آبجیکٹیوز جو ہے ٹیک اٹ ایز اے ڈی سینٹرلائزڈ ایکٹیویٹی. اس میں انوالوز آل مینیجرز ان دا فرم. اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں کہ جو بیسز ہیں اینول آبجیکٹیوز کی فارمولیشن کے, یہ ایلوکیشن آف ریسورسز کے لیے بھی آپ کو ایک بیسک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتے ہیں. These annual objectives which you would have been formulating for your organization at that time serves as a primary mechanism for evaluating managers' performance. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. آپ اپنے اینول آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہیں اور مینیجر کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں. اگر تو آپ کے وہ گیون اینول آبجیکٹیوز مینیجرز نے اچیو کر لیے تو ان کی پرفارمنس اپریزل میں پرفارمنس شاندار آئے گی, اور if otherwise due to any reason visible one اور invisible one, کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے مینیجرز اپنی اینول آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر سکے تو it would have been serving you an other purpose of appraising or evaluating your manager's performance. آپ easily یہ claim کر سکتے ہیں کہ as a manager whether you have achieved your given task or assignment or annual objective, or whether due to any reason you remained unsuccessful in doing that or in behaving in that particular manner. Dear students, these of our annual objectives also serves as a major instrument for monitoring progress towards long-term objectives. All simple. یہ سمجھنا بھی بہت آسان ہے. لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے پیرامیٹرز آپ کے پاس کیا ہیں؟ بہت سمپل ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا آپ کی ایفیشنسی کے سٹینڈرڈز ایگزیبٹ ہو رہی ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کی اینول آبجیکٹیوز اچیو ہو رہی ہیں تو اٹ از اے گارنٹی دیٹ یو آر آن دا رائٹ ٹریک ٹو اچیو یور لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ایز این آرگنائزیشن. دین اٹ ہیلپس یو اسٹیبلش آرگنائزیشنل, ڈویژنل and departmental priorities. Annual objectives hierarchical ہوتی ہیں نیچر میں ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہائرارکل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ ڈویژنس کی پرائرٹیز کیا ہے, آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی پرائرٹیز کیا ہے. آپ نہ صرف ان پرائرٹیز کو سیٹل کرتی ہیں بلکہ سب کا ان پہ ایگریمنٹ بھی کلیکٹ کرتی ہیں, اور سب کا ایگریمنٹ کلیکٹ کرنے کی وجہ سے آپ ایک ہیلدی ورکنگ انوائرمنٹ یا ان ادر ورڈز ایک اسٹرانگ کلچر اپنی آرگنائزیشن میں کریٹ کر لیتے ہیں.
اور یہ اسٹرانگ کلچر بہت بہتر پرفارمنس آپ کو سرو کرتا ہے ان کریٹنگ اے اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر in your organization, which is mandatory for you to be successful in your this strategy implementation purposes. Annual objectives. Dear students, it serves you with the horizontal consistency of your objectives. It also serves you with the vertical consistency of your objectives. یعنی کہ horizontal اور vertical level پہ آپ ایک consistent performer بھی بن رہے ہیں. آپ کے پاس consistent performance دینے کا road map بھی available ہے. And along with that, objectives. These annual objectives should be stated in these given manners. جس طرح جب ہم نے اسٹریٹجی فارمولیشن کی سٹیج پہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ان کو چیلنجنگ ہونا چاہیے, کوانٹیٹیو ہونا چاہیے, میئریبل ہونا چاہیے, ریئلسٹک ہونا چاہیے, ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب ہم لانگ ٹرم آبجیکٹیوز میں سے اپنے اینول آبجیکٹیوز کو ڈیرائیو کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے لیے, لیکن یہ اینول آبجیکٹیو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن یعنی کہ آپ نے ان کو واقعی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر کے ایک سال کے اندر اچیو کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو مینجمنٹ ایشوز کے حوالے سے جو چیزیں آپ کے فوکس اور مین کنسنٹریشن میں آنے چاہیے اینول آبجیکٹیوز کے کیریکٹرز کے حوالے سے, وہ یہ ہیں کہ ان کی کوانٹٹی کیا ہے, ان کی کوالٹی کیا ہے, ان پہ کاسٹ کا ایسپیکٹ کس حد تک ہے, اور وہ کس حد تک آپ نے ان کو ٹائم باؤنڈ کیا ہے, کب آپ کتنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیں گے. Next important aspect, dear students, from the management issues of strategy implementation are the issues of policies. سب سے پہلے میں آپ کو پالیسیز کے بارے میں بتا دیتا ہوں. Policies facilitates solving recurring problems and guide the implementation of strategy. Dear students, policies نہ صرف آپ کے ریکرنگ ایشوز کو سرو کرتا ہے, ان کو سالو کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے, بلکہ یہ ایک براڈر گائیڈ لائن بھی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی جاب ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے, آپ نے جاب ڈسکرپشنز ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں, اور آپ نے جاب روٹیشنز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. جاب انلارجمنٹ, جاب انریچمنٹ کے ایشوز اس میں آ جاتے ہیں. رپورٹنگ ریلیشن شپس آپ کو ڈیولپ کرنے میں مدد ہوتی ہے. آپ مینیجرز کا اسپین آف مینجمنٹ کریٹ کرنے میں یہ آپ کی پالیسیز ایک بیسک فاؤنڈیشن کے طور پہ آپ کے پاس ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہیں. کمیونیکیشن کا کیا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے, رپورٹنگ کے حوالے سے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کو کس طرح آپ نے ہائیلی ایفیشینٹ کرنا ہے, آپ نے جتنے بھی پروموشن سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں ان کو کس طرح فارمولیٹ کر کے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. پروموشن ہے, ڈیموشن ہے, ریپلیسمنٹ ہے, یہ انفارچونیٹلی فائرنگ اینی امپلائی فرام یور آرگنائزیشن ہے. all this happens on the basis of some given guidelines in your organization. اور یہ گائیڈ لائنز کہاں سے ڈیرائیو ہوتی ہیں؟ یہ پالیسیز کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور انہی پالیسیز کی ایگزیکیوشن کی وجہ سے یو ریمین سکسیسفل ایز این آرگنائزیشن ان کریٹنگ اے ہیلدی اینڈ اسٹرانگ کلچر ود ان یور آرگنائزیشن. اور if unfortunately you remained unsuccessful in doing that, then what happens? You would have been facing difficulty in implementing your strategies. You would have been facing the issues of wastage of your precious resources. So یہ جو policies ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگر آپ آسان الفاظ میں یہ جاننا چاہیں کہ ایک آرگنائزیشن کی پالیسیز کی ٹوٹل یا فینشڈ آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے, تو میں آپ کو بہت آسان کر دیتا ہوں.
Policies are meant to create working environment of an organization. ان کی اینڈ پروڈکٹ کیا ہوتی ہے؟ پالیسیز کی ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور ورکنگ انوائرمنٹ ایک آرگنائزیشن کا اگر ہیلدی ہے تو وہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بہت بڑی فیسیلیٹیشن ہے آپ کے لیے. اور اگر انفارچونیٹلی آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ آف این آرگنائزیشن جو کہ پروڈکٹ ہے آرگنائزیشن کی پالیسیز کی ایگزیکیوشن کی، اگر وہ انہیلدی ہے، وہ ویک ہے، وہ پور ہے، then dear students it would again have been a big issue for you to be resolved immediately, because you are passing through the stage of strategy implementation. So یہ policies somehow ایک طرح کا لائف بلڈ ہیں ایک آرگنائزیشن کے لیے. Here in this particular slide it says that policies set boundaries of your organization, boundaries of the functioning of different divisions and different functional areas of your organization. It would be letting you aware of your limitations as an organization too. یعنی کہ آپ کو یہ آپ کی کنسٹرینٹس کے بارے میں بھی کلیئرلی اویئر کرتا ہے کہ ایز این آرگنائزیشنل امپلائی what is going to be your highest limit, or what are going to be the limitations or constraints of your production unit, or what are going to be the limitation of your available raw material. اور جب آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں ان ایڈوانس اویئر ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ اپنی اس لمیٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے how would you have been still proceeding ahead for the execution of the strategy at that time for the accomplishment of your annual objectives. And dear students, along with these constraints, your policies set your limitations. آپ کی وہ تمام لمیٹیشنز کہ جس میں آپ نے کتنا ریوارڈ یا کتنا انسینٹیو اپنی امپلائی کو ان کی ایفیشینٹ پرفارمنس کی بیسس پہ آفر کرنا ہے، آپ نے کتنے پرسنٹیج آف ٹوٹل امپلائیز کو فورن ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بھیجنا ہے، آپ نے اینولی کتنے لوگوں کو ان کی پرفارمنس کی بیسس پہ پروموٹ کرنا ہے، آپ نے اینولی کتنے لوگوں کو کوئی ہائر کوالیفیکیشن کے لیے باہر بھیجنا ہے، کیا آپ کے 5 مینیجر فردر کوالیفیکیشن ارن کرنے کے لیے آپ کی اسکالرشپ پہ باہر جائیں گے، یا یہ لمٹ 2 کی ہے، یا آپ کے پاس 8 اویلیبل آپشنز یا اسکالرشپس ہیں جس پہ آپ کے ڈفرینٹ مینیجرز اور امپلائیز اپنی فردر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے باہر کے کورسز جا کے اٹینڈ کر سکتے ہیں. Few examples of policies requiring management policies to offer extensive or limited management. یہ ایک پالیسی کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں. To offer extensive or limited management development workshops and seminars, جیسا کہ میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا. To centralize or to decentralize employee training activities. کیا آپ نے خود کرانی ہے ایک مین آرگنائزیشن میں یا ہر ڈویژن خود کرائے گا؟ To recruit through employment agencies, college campuses or through newspapers. To promote from within or hire from the outside. آرگنائزیشن کی پالیسی ہو سکتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ود ان دی آرگنائزیشن پروموٹ کرنا ہے، یہ ہائر پوزیشن پہ باہر سے لوگوں کو ہائر کرنا ہے. ٹو اسٹیبلش اے ہائی اور لو سیفٹی اسٹاک آف انوینٹری. ٹو بائی لیز اور رینٹ نیو پروڈکشن اکوپمنٹ. یہ ایک آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ پالیسیز ہو سکتی ہیں. Another important management issues related to the strategy implementation is the issue of resource allocation. آپ کے پاس 4 قسم کے ریسورسز ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز ہیں، آپ نے اپنے ریسورسز کو اکارڈنگلی ایلوکیٹ کرنا ہے. A central management activity that allows for strategy execution.
کہ ریسورس ایلوکیشن آپ کی اسٹریٹجی ایگزیکیوشن کے لیے آپ کو ایک پیرامیٹر پرووائڈ کرتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, along with this, الحمدللہ we have completed our today's lecture. آج کے لیکچر میں ہم نے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کی تھی. اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن اور فارمولیشن کی نیچر کا کچھ فرق ڈسکس کیا تھا, اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے مین مینجمنٹ ایشوز کیا ہیں ان پہ ہم نے کچھ بات کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی ٹاپک سے ہم نیکسٹ ٹاپک میں کنٹینیو کریں گے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.